सामईन कराम, आप सुन रही हैं उर्दू कहानी ए राह हक के शहीदो। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगले 3 रोज गुरजीत ने इंतजार की सूली पर लटक कर बिताए। तीसरे रोज शाम को अचानक ही प्रमोद का फोन आ गया। अभी तक गुरजीत ने उसे इसलिए फोन नहीं किया था कि प्रमोद ये ना सोचने लगे कि वो उसे सिर्फ अमेरिका के वीजे के लिए ही दोस्ती कर रहा है। प्रमोद ने उसका हालचाल दरियाफ्त करने के बाद अगले रोज इतवार की छुट्टी की वजह से उसे दोपहर के बाद उसी जगह मिलने के लिए कहा था और इसके अलावा उसने फोन पर और कोई बात नहीं की थी। वक्त मुकर्ररा पर वो पहुंच गया। इस मर्तबा प्रमोद होटल के बाहर ही उसका मुंतजिर था। यार, आज कहीं और चलते हैं, उसने बेतकल्लुफी से गुरजीत के कंधे दबाते हुए कहा। कहाँ? गुरजीत ने मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ते हुए पूछा। कहीं भी चलो, इंडिया गेट की तरफ चलें। हमें तो कभी कभी ये जगह देखने का मौका मिलता है। जाने अब जाकर फिर भारत वापस भी आना होगा या नहीं, प्रमोद ने कहा। और दोनों गुरजीत की मोटरसाइकिल पर इंडिया गेट की तरफ चल दिए। इंडिया गेट पहुंचकर उन्होंने एक कदरे महफूज कुंज तलाश कर लिया और चाय का ऑर्डर देकर वहीं बैठ गए। आजकल बड़ी सख्ती चल रही है, ऐसी बात नहीं कि तुम्हारा काम ना हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मौजूदगी में ही तुम्हारा मुकम्मल काम करवा जाऊं। तुम जब चाहो अगले 3 माह के दौरान अमेरिका आ जाओ। प्रमोद ने उसकी बीवी और बंटी समेत खैरियत दरियाफ्त करने के बाद कहा। क्या मतलब, क्या मसला है? गुरजीत कुछ घबरा सा गया। यार, मसला कोई नहीं। अगर हम कानूनी तरीके से चलें तो 1 से 3 माह का अरसा लगता है, लेकिन अगर तुम जरा हिम्मत करो तो अगले 1 डेढ़ माह ही में तुम्हारा वीजा लग जाएगा। प्रमोद ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। वो कैसे? मैं तैयार हूं, तुम जो भी कहो मैं तैयार हूं। उसकी बेताबी देखी नहीं जाती थी। देखो गुरजीत सिंहा, ये दुनिया मतलब की है यार। यहाँ का असूल है इस हाथ दे और इस हाथ ले। मेरे बाप का एक मिलने वाला यहाँ अमेरिकन कौंसलेट में वीज़ा अफसर लगा हुआ है। मैंने उससे तुम्हारे मुतल्लिक बात की थी कि तुम्हारी बारी ज़रा जल्दी लगवा दे, क्योंकि बाकी तमाम ज़रूरियात मैं पूरी कर दूंगा। आजकल मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए लेटर और गारंटी वगैरह भी आ जाएगी। वो साला किसी तरह मानता ही नहीं, लेकिन फिर अचानक ही उसने मुझसे एक काम कह दिया। उसका कहना है कि अगर तुम ये काम करते रहो तो वो अगले 3 माह के अंदर तुम्हारा वर्क परमिट भी बनवा देगा। इस तरह तुम ग्रीन कार्ड के अहल होगे और अपनी बीवी और बच्ची समेत आसानी से अमेरिका जा सकोगे, जहां तुम्हारा ये भाई तुम्हारे लिए बाकी तमाम बंदोबस्त कर देगा। प्रमोद ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। क्या काम है वो? गुरजीत सिंह ने बड़े इश्तियाक से पूछा। मुझे तो खुद समझ नहीं आती, लेकिन उसने बताया है कि जो भी मेहमान प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग पर आते हैं उनकी फहरिस्त तुम्हारे पास किचन में भी आती है कि उनके पसंदीदा खाने क्या हैं, ताकि उनकी मर्जी के मुताबिक खाने तैयार किए जा सकें। क्या ऐसा होता है? प्रमोद ने बज़ाहिर बड़े ही मासूमाना अंदाज से इस तरह यह बात पूछी थी जैसे वाकई उसे किसी बात से कुछ लेना देना ना हो। हाँ, जब कभी कोई खसूसी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है या कोई गैर मुल्की वफद आए तो ऐसा ही होता है, गुरजीत सिंह ने जवाब दिया। दरअसल मुझे तो यार समझ में नहीं आई। वो गोरा कह रहा था कि तुम सिर्फ ये करो कि ऐसे मेहमानों की फहरिस्त उन्हें पहुंचा दिया करो। प्रमोद ने अचानक ही कह दिया। गुरजीत के चेहरे पर एक लम्हे के लिए उलझन के आसार दिखाई पड़े, जिस पर प्रमोद फौरन मोहतात हो गया। यार, दरअसल इन साले सिफारतकारों को ये बड़ा शौक होता है कि जिस मुल्क में वो काम करें वहाँ के बड़े लोगों से अच्छी तरह आगाही रखें कि आज भारतीय प्राइम मिनिस्टर से कौन मिला है, कल कौन मिला था, वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है इस तरह ये ज्यादा बाखबर होकर अपनी हुकूमत के सामने अपने नंबर बनाते होंगे। और क्या, ये कौन से साले मिलिट्री के कागज हैं जो तुमने चोरी करके पहुंचाने हैं? प्रमोद ने कहा। और गुरजीत ने मान लिया। हाँ यार, मुझे क्या भाई, मैं सारे नाम दे दिया करूंगा, गुरजीत ने लापरवाही से कहा। प्रमोद को यकीन हो चला था कि उसका वास्ता वाकई किसी मुकम्मल गधे से पड़ा है, या फिर उसने गुरजीत को वाकई अच्छी तरह बेवकूफ बना लिया है। उसके बाद गुरजीत से हर तीसरे चौथे रोज उसकी मुलाकात होती और वो उसे वजीर आजम भारत के साथ मिलने वाले
ان مہمانوں کی فہرست کاغذ پر لکھ کر لا دیا کرتا، جو پھر پرمود اس پر احسان کرتے ہوئے امریکی گورے کو منتقل کر دیتا۔ ہر ملاقات پر وہ اسے یہ ضرور بتاتا کہ امریکن اس کے کام سے بہت خوش ہیں۔ ایک ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران پرمود نے اسے امریکہ سے گورجیت کے لیے آنے والا اسپانسرشپ لیٹر بھی دکھا دیا اور اس سے امریکی ویزا فارم بھی پر کروا لیے۔ اس کی تصاویر بھی حاصل کر لیں اور تمام تفصیلات بھی اس سے متعلق جان لی۔ گورجیت بھی سمجھتا تھا کہ یہ سب امریکن ویزے کے لیے درکار معلومات ہیں اور اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ دن آنے والا ہے جب وہ اپنے پورے پریوار سمیت امریکہ میں ہوگا۔ اس دوران ہر ملاقات پر اسے پرمود یہ ضرور سمجھاتا رہا کہ وہ ابھی ہرگز کسی کو اپنا ہمراز نہ بنائے، کیونکہ اسے کبھی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملے گی اور وہ ایک ہی صورت میں امریکہ جا سکتا ہے کہ جب اسے اچانک یہاں سے فرار کروا دیا جائے۔ گورجیت نے اس دوران کبھی اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی دانش میں ابھی تک کوئی غیر قانونی کام کیا ہی نہیں تھا۔ پرائم منسٹر کے مہمانوں کی فہرست کسی کو دینا اس کے نزدیک کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا۔ اس روز گورجیت خاصا غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے پیارے، آج بڑے گرم نظر آ رہے ہو؟ پرمود نے اس کے سامنے وسکی کا پیگ رکھتے ہوئے کہا۔ دونوں اس وقت پرمود کے ہوٹل والے کمرے میں بیٹھے تھے جہاں اس نے آج تازہ مہمانوں کی فہرست وصول کی تھی۔ یار بات کیا، وہ سالہ دھن بہادر، وسکی کا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے اس نے ہیڈ باورچی دھن بہادر کو گالیوں سے نواز دیا۔ کیا ہوا دھن بہادر کو؟ پرمود نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ وہ خود شراب نہیں پی رہا تھا، کیونکہ اس نے گورجیت سنگھ سے کہہ رکھا تھا کہ امریکی ڈاکٹروں نے کم از کم 5 سال سے اسے سختی سے پابند کیا ہے کہ وہ شراب کو چھو کر بھی نہ دیکھے، اس طرح اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے انگریزی زبان کی کسی ایسی بیماری کا نام لیا تھا جس کا مطلب اگر گورجیت سنگھ ڈکشنری میں بھی تلاش کرنے لگتا تو شاید تلاش نہ کر پاتا۔ سالہ 1 ہفتے سے ٹرخا رہا ہے۔ ادھر گاؤں سے باپو کے 3 فون آ چکے ہیں۔ ماں بیمار ہے اور سالہ باپو مجھے فون پر گالیاں دے کر گاؤں آنے کے لیے کہتا ہے۔ گورجیت نے کہا، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ چھٹی کیوں نہیں دیتا وہ؟ اس نے نیا پیگ تیار کر کے گورجیت کی طرف لڑکایا۔ گورجیت نے پہلے دھن بہادر کو گالیوں سے نوازا، پھر اچانک ہی اس نے لاشعوری طور پر ہی شاید وہ فقرہ کہا جس نے پرمود کو چونکا دیا۔ سالہ ساری رات مجھے جگائے رکھا جیسے میں نے حملہ کرنا ہے پاکستان پر۔ کیا مطلب ہے پاکستان پر حملہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ پرمود نے حیرت انگیز طور پر اپنے تاثرات چھپا لیے تھے اور اگلا پیگ بھی تیار کر لیا تھا۔ اب گورجیت کو واقعی چڑھنے لگی تھی۔ یار مجھے تو کچھ پتا نہیں۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ سیاچن۔ وہ برفانی علاقہ ہے، اس پر حملہ کرنے کی باتیں سالے ساری رات کرتے رہے اور ہمیں ساری رات بے آرام کیا۔ گورجیت اب کھل رہا تھا۔ سیاچن؟ اچھا، وہ جو نارتھ میں ہے، برفانی علاقہ۔ لیکن وہاں ایسا کیا رکھا ہے جس پر یہ لوگ حملہ کریں گے؟ پرمود نے پھر اسے چھیڑ دیا۔ میں یار کون سا وہاں موجود تھا، ہم تو درمیان میں ڈرنکس وغیرہ لے کر جاتے تھے، یا پھر میں نے صبح کا بریک فاسٹ یعنی ناشتہ ان کے سامنے رکھا تھا، اس پر باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ کچھ کہہ رہے تھے، یہ پاگل پن ہوگا، اور کچھ کہہ رہے تھے ان سالے مسلوں کو سبق سکھانا چاہیے، ابھی ان کا دماغ درست نہیں ہوا، ادھر پنجاب میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ گورجیت اپنی رو میں بولتا چلا گیا اور اس کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ پرمود کے ذہن پر نقش ہوتا رہا۔ چلو یار جہنم میں جائیں سب، تمہارا کام اگلے 10-15 دنوں میں بن جائے گا، میں جانے سے پہلے تمہارے ٹکٹ کا بندوبست کر جاؤں گا۔ باقی جو بھانا کرتاردا، اس نے سکھوں کے سے انداز میں کہا۔ پرمود کی خواہش تھی کہ اب جلد از جلد گورجیت یہاں سے نکلے اور وہ یہ اہم خبر محفوظ ہاتھوں تک پہنچائے۔ پرمود اس کا کور نیم تھا اور اس نے کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی پرائم منسٹر ہاؤس کے اس باورچی تک رسائی حاصل کی تھی۔ اسے گورجیت کا نام اور ہانگ کانگ میں اس کے کچھ عرصہ قیام سے متعلق بتایا گیا تھا۔ بس یہی ایک ٹپ اس کے کام آ گئی اور اس نے گورجیت کو کلٹیویٹ کر لیا۔ اس نے اپنی تربیت کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے گورجیت سنگھ کو کٹ آؤٹ بنایا تھا اور بڑی کامیابی سے وہ اپنے ملک کو بھارتی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی اہم میٹنگز کے شرکاء کے ناموں اور تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ رات دیر گئے گورجیت کی واپسی ہوئی۔ اس نے پرمود کو بتایا تھا کہ اسے پرسوں تک ضرور چھٹی مل جائے گی اور وہ 3 روز کے لیے گاؤں جا رہا ہے۔
اب 4-5 روز کے بعد ملاقات ہوگی، تب تک تمہارا کام یقیناً بن چکا ہوگا، پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ گورجیت کو رخصت کرنے کے لیے ہوٹل کے باہر تک آیا۔ اسے ایک ٹیکسی پر سوار کروانے کے بعد اس نے بے چینی سے اپنے کمرے میں آ کر فہرست کا جائزہ لیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ شاید آج گورجیت کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا، کیونکہ وہ اپنے معمول کے خلاف آج مہمانوں کی فہرست کی وہ کاپی اٹھا لایا تھا جو کچن میں ان کے پسندیدہ کھانوں کے ساتھ آئی تھی، ورنہ تو وہ اس فہرست کی نقل کسی کاغذ پر اتار کر لایا کرتا تھا۔ اس فہرست میں جو نام درج تھے ان کے عہدے بھی ساتھ ہی لکھے تھے۔ جیسے جیسے وہ نام پڑھتا جا رہا تھا اس کو اپنے خون کی گردش تیز ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل را، جی او سی ناردرن کمانڈ، ڈیفنس سیکرٹری، کمانڈر ان چیف بھارتی افواج، ایک ایک نام اس کے دل و دماغ میں گونج پیدا کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناردرن ایریا میں بھارت کی طرف سے پاکستان پر فوج کشی کی باتیں، اس کا ماتھا ٹھنکا۔ او مائی گاڈ، کیا بھارتی سیاچن کے برفیلے میدانوں پر قبضہ کرنے والے ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ بھارتی اخبارات میں اس حوالے سے کچھ مضامین دیکھ رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہوٹل سے باہر تھا۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا۔ دہلی کی زندگی اپنے شباب پر تھی۔ سڑکوں کی رونقیں دوبالا ہو رہی تھی، دوسہرا کی آمد تھی، اور در و بام سجائے جا رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر ہوٹل کا ٹیلی فون استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ عام حالات میں وہ ہوٹل کا فون ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ یہاں سے 4-5 کلومیٹر تک وہ دہلی کی رونقوں کے سنگ سنگ بہتا چلا گیا۔ اس کے گردا گرد رنگ و نور کا ایک طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن وہ ان سب سے لاپرواہ اپنے ذہن میں سمائے خدشات سے لڑتا جھگڑتا بالآخر سردار کاہن سنگھ کے پی سی او تک پہنچ گیا۔ سردار کاہن سنگھ مقامی پایا سکھ تھا، جس کا بیٹا دہلی کی ایک ٹیلی فون ایکسچینج میں سپروائزر تھا۔ باپ بیٹا مل کر یہ غیر قانونی پی سی او چلا رہے تھے، جہاں پرمود اور اس جیسے دوسرے ضرورت مند معمول کے ریٹ سے کم ریٹس پر غیر ملکی کالز کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ اس مقصد سے یہاں آیا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی سردار کی باتیں کھل اٹھی، کیونکہ پرمود کبھی کبھی آتا تھا اور اسے 100-150 روپے کی آمدن کروا کر ہی جایا کرتا تھا۔ پرمود نے حسب سابق پہلے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے فتح بلائی، پھر اس سے حال چال پوچھا، اور اس اطمینان کے بعد کہ اب وہاں اس کے علاوہ اور کوئی گاہک نہیں رہ گیا، سردار کاہن سنگھ سے نیپال کے اس نمبر پر فون ملانے کے لیے کہا جہاں وہ کبھی کبھی اپنی ایک معشوقہ سے دل پشاوری کیا کرتا تھا۔ اس بات کا علم سردار کاہن سنگھ کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ میں کیا پاپا جی، ساڈا بھی سیرا کروا دیو۔ اس نے کاہن سنگھ کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے اپنا مطلوبہ نمبر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سامنے والے ڈبے میں بیٹھ جا، آج کھلے ہی گپ لا لے۔ سردار کاہن سنگھ بڑی مستی میں دکھائی دیا۔ دھنیہ واد سردار جی۔ پرمود نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور اس سے کچھ فاصلے پر موجود ایک لکڑی کے کیبن میں چلا گیا، جہاں سردار کاہن سنگھ نے لائن ملا کر اس کو فون اٹھانے کا اشارہ کیا۔ کھٹمنڈو میں موجود اس ٹریول ایجنسی کا دفتر ابھی تک کھلا ہوا تھا جہاں اس نے فون کیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز نے ہیلو کہا۔ جواب میں پرمود نے اپنا نام دہرایا اور خیریت پوچھنے کے بہانے اپنی خفیہ شناخت بھی کروا دی۔ ہاں بھائی بھانجے، کیسا ہے؟ دوسری طرف سے بڑی گرم جوشی سے دریافت کیا گیا۔ پرمود نے کیسا ہے کے جواب میں گورجیت کی طرف سے مہمانوں کی لسٹ ریکارڈ کروانے کے بعد اس کے اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ دہرا دیا۔ ہم دوسری طرف سے لمبی ہوں بھری گئی۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ اس نے دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، صبح تک اسی ہوٹل میں انتظار کرو، لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس سے پہلے بھی نکل سکتے ہو۔ میں بھایا جی سے بات کرنے کے بعد ہوٹل میں لندن سے فون کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور دوسرے ہی لمحے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک سردار کاہن سنگھ کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد اس نے وہیں سے ایک خالی لفافہ لیا جس میں گورجیت سنگھ کی فراہم کردہ لسٹ کو بند کرنے کے بعد اس نے لفافے پر ایک ہمسایہ ملک کا ایڈریس لکھا اور سردار کاہن سنگھ کے ساتھ ہی موجود ایک فرنچائز ڈاک خانے سے وہ لفافہ عام ڈاک کے ذریعے پوسٹ کر دیا۔ اسے امید تھی کہ 2-3 روز تک یہ لفافہ بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس نے احتیاطاً اس لسٹ کی ایک فوٹو سٹیٹ کاپی بھی ہوٹل کے نزدیک ہی موجود ایک سٹور سے کروا لی تھی۔
اور یہ فوٹو اسٹیٹ کاپی بھی اس نے ایک اور ہمسایہ ملک کے ایڈریس پر الگ سے پوسٹ کر دی تھی۔ یہ خط بھی اس کی توقعات کے مطابق اگلے 5-6 روز تک اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اپنے ہوٹل میں وہ جان بوجھ کر رات دیر گئے پہنچا تھا۔ استقبالیہ سے اس نے خصوصاً اپنے لیے کسی پیغام یا مہمان کا پوچھا تھا، لیکن یہاں اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مطمئن ہو کر وہ زیر لب گنگناتا اپنے کمرے کی چابی تھامے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ اگلے 2 منٹ کے بعد ہوٹل کی 5ویں منزل پر واقع اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ابھی اس نے کپڑے تبدیل کیے ہی تھے کہ جب اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف سے اس کے وہی ماموں موجود تھے جن سے اس نے نیپال میں بات کی تھی۔ صبح ناشتے کے فوراً بعد یہ شہر چھوڑ دو، ریڈ روز سے رابطہ نہیں کرنا۔ دوسری طرف سے اس کے ہیلو کے جواب میں خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ریڈ روز گرجیت سنگھ کا کور نیم تھا۔ صبح تک کا وقت اس نے قریباً جاگتے ہوئے گزارا اور اگلے روز اپنے کمرے میں ناشتہ زہر مار کرنے کے 10 منٹ کے بعد ہی اس نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر لیا۔ اب اسے نئی شناخت کے ساتھ نئی منزلوں کا مسافر بننا تھا۔ ایجنٹ پرمود کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی صاحب کے سامنے دھری تھی اور 2 بریگیڈیئر ان کے آگے دھری میز کے دونوں کونوں پر فائلیں اور کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے۔ میں پرمود کی فائل دیکھنا چاہوں گا، ڈی جی نے ایک بریگیڈیئر کی طرف دیکھ کر کہا۔ رائٹ سر، کہتے ہوئے بریگیڈیئر نواز نے پہلے سے اپنے سامنے دھری ایک فائل ان کی طرف بڑھا دی۔ ڈی جی صاحب نے فائل لی اور ایک کونے میں دھرے ڈائس نما میز پر رکھ کر اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ اس فائل پر ایجنٹ پرمود کا اصلی نام اور اب تک کے سارے کارنامے درج تھے، اور یہ ٹاپ سیکرٹ فائل بریگیڈیئر نواز سے سوائے جنرل صاحب کے اور کوئی بھی اس طرح براہ راست طلب کر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ دہلی سے چلنے والی ایجنٹ پرمود کی رپورٹ نیپال کے راستے برق رفتاری سے یہاں تک پہنچی تھی، اور رپورٹ کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر بریگیڈیئر نواز نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر مکمل سمری بنا کر ڈی جی صاحب کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس وقت ڈی جی صاحب ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے، اور یہاں کی روایات کے مطابق یوں بھی رات کے اس پہر انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن رپورٹ کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر بریگیڈیئر نواز کو بادل نخواستہ ہر روایت توڑنی پڑی۔ انہوں نے قریباً ضد کرتے ہوئے جنرل صاحب کے سٹاف آفیسر سے لائن میں لانے کے لیے کہا تھا، جس نے معاملات کی سنگینی کے پیش نظر جنرل صاحب کو میٹنگ روم کے انٹرکام پر ڈسٹرب کرتے ہوئے یہ اہم پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ جنرل صاحب بریگیڈیئر نواز سے بخوبی آگاہ تھے۔ جس حساس نوعیت کی خدمات بریگیڈیئر نواز انجام دے رہے تھے، اس کا بخوبی ادراک جنرل صاحب کو تھا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے ڈیف کام پر کال موصول کی تھی۔ یس سر، دس از ایس او ایس۔ جناب والا، یہ انتہائی سنگین اور اہم نوعیت کی بات ہے، بریگیڈیئر نواز نے سلسلہ ملتے ہی کہا۔ میں آ رہا ہوں، جنرل صاحب نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب وہ دوبارہ میٹنگ روم میں موجود تھے۔ جینٹلمین، کل تک کے لیے میٹنگ برخاست کرتے ہیں، ایک اہم کام آن پڑا ہے۔ انہوں نے وہاں موجود اہم شخصیات کی طرف دیکھ کر حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے سر۔ ایک کے بعد ایک شخصیت اٹھنے لگی۔ اگلے 3 منٹ میں جنرل صاحب انہیں رخصت کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر کی طرف محو سفر تھے۔ رات 1 پہر ڈھل چکی تھی جب سیکیورٹی چیف میجر اکبر کو پیغام ملا کہ ڈی جی صاحب ہیڈ آفس آ رہے ہیں۔ مستعد اور ہر دم تیار میجر اکبر خان نے دوسرے لمحے اپنے ریزرو اسٹاف کو بھی سٹینڈ بائی کر دیا۔ ڈی جی صاحب کی سیاہ شیشوں والی گاڑی کی اطلاع ہیڈ کوارٹر کی طرف آنے والی سڑک پر پہنچنے کے دوسرے ہی لمحے یہاں پہنچ گئی تھی۔ گیٹ پر موجود جوان مستعد تھے۔ جیسے ہی گیٹ کے باہر کھڑے سنتری کو دور سے آتی کار کے آگے آنے والی جیپ سے مخصوص سگنل ملا، اس نے گیٹ کے سوراخ سے جھانکتے ہوئے اندر اشارہ کر دیا۔ گیٹ کھلنے اور جیپ کے پیچھے موجود گاڑی کے یہاں تک پہنچنے کی ٹائمنگ ایسی شاندار تھی جیسے ایک ہی کمپیوٹر سے دونوں کو آپریٹ کیا جا رہا ہو۔ جیپ دروازے سے اندر داخل ہوئی، جس کے بعد ڈی جی صاحب کی گاڑی، جبکہ ان کے پیچھے موجود جیپ وہیں رک گئی۔ آہنی دروازہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر بند ہو گیا۔ بریگیڈیئر نواز کو انٹرکام پر ڈی جی صاحب کے کمرے میں پہنچنے کی ہدایت ملی تھی، جو پہلے ہی سے ڈی جی صاحب کو مطلوبہ کوئی بھی ممکن ریکارڈ کی فائل اپنے سامنے رکھے ان کے منتظر تھے۔ اطلاع ملنے پر وہ ان ٹاپ سیکرٹ فائلوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ آئی ایم سوری سر، لیکن بریگیڈیئر نواز نے سلوٹ مارتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن
जनरल साहब ने हाथ उठाकर उनकी बात टोक दी। ओके, इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। यस प्लीज, उन्होंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। और ब्रिगेडियर नवाज ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बगैर वो सारी रिपोर्ट लफज ब लफज दोहरा दी जो उन्हें एजेंट प्रमोद की तरफ से दिल्ली से मौसूल हुई थी। रिपोर्ट बगौर सुनने के बाद जनरल साहब ने उस टेलीफोन की रिकॉर्डिंग भी सुनी जो नेपाल में की गई थी और वहां से फिर यहाँ करवाई गई थी। हम्म। वो सिगरेट का कश लगाकर कुछ सोचने लगे, फिर अचानक उन्होंने अपने इंटरकॉम पर हिदायत दी कि ब्रिगेडियर आलम को फौरन बुलाया जाए। फोन रखने के बाद वो दोबारा ब्रिगेडियर नवाज की तरफ मुतवज्जा थे और उनसे एजेंट प्रमोद से मुतल्लिक ज़बानी मालूमात हासिल कर रहे थे। इस दौरान काफी तैयार होकर वहां पहुंच चुकी थी और अगले चंद मिनट के बाद ब्रिगेडियर आलम वहां मौजूद थे। ब्रिगेडियर आलम के पास नॉर्दर्न एरिया का डेस्क था। मामले की हसास और हंगामी नौयत के पेश नज़र ब्रिगेडियर आलम की मौजूदगी को शायद डीजी साहब ने ज़रूरी जाना था। जनरल साहब के कहने पर एक मरतबा फिर ब्रिगेडियर नवाज ने सारी रिपोर्ट दोहराई और ब्रिगेडियर आलम, जो यहाँ शायद सीनियर तरीन ब्रिगेडियर थे, गौर से उनकी बातें सुनते रहे। जनरल साहब ने फाइल की वर्क गिरदानी के बाद फाइल ब्रिगेडियर नवाज की तरफ शुक्रिया के साथ वापस लौटा दी। उनके चेहरे के तासुरात से दिली कैफियत का अंदाजा लगाना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन दोनों सीनियर अफसरान ने जान लिया था कि जनरल साहब कदरे बेचैन हो रहे हैं। कुछ मुनासिब तो मालूम नहीं होता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सियाचिन से मुतल्लिक कुछ ब्रीफिंग दें। इस रिपोर्ट को एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हमें जीएचक्यू तक पहुंचाना है। डीजी साहब ने ब्रिगेडियर आलम की तरफ इस्तफामिया नजरों से देखा। ब्रिगेडियर आलम का शुमार इंटेलिजेंस के ज़हीन तरीन अफसरान में होता था। उन्होंने कमाल की याददाश्त पाई थी। अपने काम से उनकी लगन का ये आलम था कि जब उन्हें डीजी साहब का पैगाम पहुंचा तो वो हेडक्वार्टर की बिल्डिंग से बमुश्किल 1 किलोमीटर के फासले पर अपनी रिहाइश गाह में दफ्तर से थके हारे लौटने के बाद और कुछ भारतीय रिसालों का मुताला करने के बाद सोने के लिए पर तोल ही रहे थे। उन रिसालों में मौजूद दरअसल एक दो मज़ामीन ने उन्हें चौंकाया था। ये दोनों मज़ामीन उन्हें एक पुरानी फाइल में मौजूद क्लिपिंग के जरिए दिखाई पड़े थे। शायद उनके पेशरो ने उनकी खसूसी अहमियत के पेश नज़र दोनों मज़ामीन इंटेलिजेंस की फाइलों में महफूज कर लिए थे। एक मजमून हिमालय जर्नल और दूसरा भारत के एक और हफ्त रोज़ा इल्यूस्ट्रेटेड वीकली में शाया हुए थे। उन मज़ामीन के मुताबिक भारतीय फौजियों की एक मुहिमजू जमात ने सियाचिन में पाकिस्तान के इलाके में करीबन 70 किलोमीटर तक रैकी की थी। ब्रिगेडियर आलम से पहले जो भी साहब उस डेस्क के इंचार्ज थे, उन्होंने उन मज़ामीन पर गपबाजी के रिमार्क्स लिखकर उन्हें फाइल किया था, लेकिन न जाने क्यों आज 3-4 साल पुराने मज़ामीन पढ़ने के बाद ब्रिगेडियर आलम को ये बातें सही लगी थीं। कुछ देर पहले जब अचानक उन्हें डीजी साहब ने फौरन तलब किया, तो उनकी छठी हिस्स ने बता दिया था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। और अब ब्रिगेडियर नवाज की ज़बानी एक खसूसी एजेंट की तरफ से भेजी गई इस रिपोर्ट के बाद तो वो फौरन इस नतीजे पर पहुंच गए कि चंद रोज़ पहले उन्होंने जो अपनी 15 रोज़ा रिपोर्ट फाइल की थी और उसमें भारतीयों की तरफ से मुमकिन मुदाखलत या मुहिम जोई की बात भी इशारा किनाए से की थी, शायद उनके खदशात सही साबित हो रहे थे। वो एक ज़हीन ऑफिसर थे और फाइलों की मदद लिए बगैर भी अपने अफसर आला को मुतमईन करने की सलाहियत रखते थे। जहां अपने खदशात दुरुस्त होने पर उनके एतमाद में इजाफा हुआ था, वहां एक बेनाम सी परेशानी ने भी उन्हें आ लिया था। क्या उस बर्फीले जहन्नुम में दुश्मन की मौजूदगी का मुकाबला हमारी फौज अपने कम तरीन वसाइल से कर पाएगी? एक फौजी होने के नाते वो बड़े पुरएतमाद भी थे। कोई ताकत उन्हें बार बार इस बात का यकीन दिला रही थी कि कुव्वत ईमानी और जोर बाजू से वो दुश्मन को जरूर रोक लेंगे। थोड़ी देर के बाद डीजी साहब का कमरा कॉन्फ्रेंस रूम की शक्ल इख्तियार कर चुका था। दीवार पर लटके नॉर्दर्न एरिया के नक्शे की तरफ पीठ करके खड़े ब्रिगेडियर आलम उनसे और ब्रिगेडियर नवाज से मुखातिब थे। सर, सन 49 में कश्मीर के महाज पर होने वाली जंगबंदी और फिर सन 72 में शिमला मुआहदे की सरहद बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात के मुताबिक NJ 980420 नंबर की लाइन से आगे अभी लाइन ऑफ कंट्रोल की निशानदही का काम बाकी था। भारतीय हुकूमत ने जानबूझकर इस मसले को लटकाए रखा क्योंकि वो 27 जुलाई सन 49 के मुआहदा जंग के मुताबिक सरहदी हदबंदी करने से कन्नी कतराता रहा है।
یہ کہہ کر انہوں نے سیاچن کے علاقے میں NJ980420 کی نشاندہی کی اور دوبارہ ان سے مخاطب ہوئے۔ دراصل سن 62 کی چین بھارت جنگ میں ہزیمت اٹھانے پر بھارتی فوج نے ابتدا میں پہاڑی جنگ میں اپنی کمزوری کا احساس کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نیفا میں شکست کے بعد بھارتیوں نے گلیشیائی اور پہاڑی جنگ کے کورسز کو بہت اہمیت دینا شروع کر دی تھی اور اپنے پہاڑی ڈویژنوں کو بطور خاص شدید برف باری میں اونچائی پر ہونے والی جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں اور ضروریات سے لیس کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی یہ ضرورت سیاچن میں ہی پوری ہو سکتی تھی، جو چین اور پاکستان سے منسلک ہے، اس لیے اس علاقے پر اس کی نظر ہمیشہ رہی ہے۔ سن 49 سے سن 84 تک اسی علاقے پر ہمارا مکمل کنٹرول رہا اور تمام غیر ملکی کو پیما جماعتیں حکومت پاکستان کی اجازت سے یہاں پہاڑی چوٹیاں سر کرتی رہی ہیں، لیکن مشرقی قراقرم کے اس حصے پر مکمل کنٹرول کے باوجود ہم نے یہاں کبھی اس لیے اپنی فوجیں نہیں رکھیں کہ عام حالات میں بھی یہاں فوج کی موجودگی پر بے پناہ اخراجات اٹھتے ہیں۔ نہ ہی کبھی اس طرف سے بھارتی جارحیت کا تصور کیا گیا، جو میرے خیال سے سر ٹھیک سوچ نہیں تھی، اور ماضی میں اپنی مختلف رپورٹس میں ہم اس کا حوالہ بھی دے چکے ہیں۔ لیکن 17,000 سے 24,000 فٹ بلند اس علاقے میں انسان کو تو زندہ رہنا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہاں لڑائی کا تصور کیسے کیا جا سکتا تھا؟ گو کہ سر، بھارت کی ممکنہ مداخلت کی رپورٹ تو آج ہمارے ایجنٹ نے بھیجی ہے، لیکن ہمارا ریکارڈ بتاتا ہے کہ سن 78 سے بھارتی اس منصوبے پر عمل پیرا ہیں، یا ایسا کرنے کی شدید خواہش ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کی آخری بات پر ڈی جی صاحب پہلو بدل کر رہ گئے۔ بریگیڈیئر عالم نے اپنے سامنے دھری فائلوں میں سے ایک فائل کھول کر اس پر نظر دوڑائی اور دوبارہ گویا ہوئے۔ سر، بھارتی فوج کے ہاس یعنی ہائی ایٹیٹیوڈ وارفیئر سکول کے کرنل نریندر کمار کی کمان میں بھارتی SSG کی ایک ٹیم نے سیاچن کے شمال مغرب میں واقع تیرم گنگری 2 پر اگست سے اکتوبر 79 تک قیام کیا اور ہمارے رد عمل کا جائزہ لینے کے لیے اپنی اس مہم جوئی کی رپورٹ ہمالیین جنرل کو سن 1980 اور 79 کے شمارے میں اور پھر ایک بھارتی ہفت روزہ کے شمارہ 2379 میں بھی شائع کی۔ اپنی بات کا تاثر دیکھنے کے لیے بریگیڈیئر منظور نے ایک لمحے کے لیے ڈی جی صاحب کے چہرے پر نظر ڈالی، جو جذبات سے قطعی عاری دکھائی پڑا۔ سر، کرنل نریندر کمار کی ٹیم نے پاکستانی علاقے کے 70 کلومیٹر اندر تک مداخلت کی، پھر کرنل نریندر کمار ستمبر 80 میں 60 افسروں کی ایک اور ٹیم کے ساتھ اس علاقے میں آیا۔ ان تمام افسروں کا تعلق ہاس سے تھا۔ یہ پارٹی پاکستانی علاقے میں سیاچن گنگری سے سلورو گنگری تک گئی اور اس نے جون سے ستمبر 80 تک یہاں قیام کیا۔ اس پارٹی کو بھارتی ایئر فورس کی مکمل معاونت حاصل رہی، جس کا اقرار کرنل کمار نے بعد میں ایک مضمون میں کیا۔ یہ پارٹی پاکستانی علاقے میں 90 کلومیٹر تک مداخلت کر کے اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ ستمبر 80 میں بھارتی فوج کے بریگیڈیئر KN تھیڈانی کی کمانڈ میں ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیئر سکول سے 2 کو پیما جماعتیں پاکستانی ایئر کنٹرول علاقے میں اپراساس نامی 23,390 فٹ بلند چوٹی پر قیام پذیر رہیں، اور اس مہم کی خبر امریکن ایلپائن کلب جنرل نے 1981 کے شمارے میں شائع کی تھی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے دوسری فائل میں دھرے فوٹو اسٹیٹ کاغذات میں سے ایک کاغذ نکال کر ڈی جی کی طرف بڑھا دیا، جنہوں نے امریکن جنرل کی خبر پڑھنے کے بعد بریگیڈیئر منظور کی طرف کاغذ بڑھا دیا۔ ڈی جی صاحب نے 3 ہفتے پہلے ہی چارج لیا تھا اور انٹیلیجنس ایجنسی میں یہ ان کی پہلی تعیناتی تھی، اس لیے یہ تمام اطلاعات ان کے لیے نئی ہی نہیں، چونکا دینے والی بھی تھیں۔ سر، ہمارے ایک سورس نے مئی جون 1981 میں انڈین فورسز کے کچھ افسران کی وادی سلورو میں گونما اور چولونگ نامی دیہاتوں میں موجودگی کی اطلاعات بھی دی تھی۔ ان دنوں ہم نے اسکردو پولیس کو فوراً رپورٹ کنفرم کرنے کے لیے اس علاقے کا دورہ کرنے کے لیے بھی کہا تھا، جس پر اسکردو پولیس کے SP صاحب نے اگست 81 میں ان دیہاتوں کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے انڈین آرمی اور لداخ اسکاؤٹس کے ٹوپی کے بیج اور کچھ انڈین کرنسی بھی حاصل کی تھی۔ یہ اطلاعات ذمہ دار حلقوں تک گئی تھیں۔ ڈی جی صاحب نے اچانک ہی سوال کیا۔ یس سر، ہم نے ایک ایک پل کی رپورٹ پہنچائی، جس پر 29 مارچ 82 کو ہماری وزارت خارجہ نے بھارتی سفارت خانے کو ان خلاف ورزیوں پر احتجاجی نوٹ لکھا اور دہلی میں بھارتی وزارت خارجہ کو بھی یہ احتجاج پہنچایا گیا۔
بریگیڈیئر عالم نے فائل سے نظریں اٹھا کر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، پھر فائل پر نظریں جما کر دوبارہ بولنا شروع کیا۔ جولائی 1983 میں پاکستان آرمی نے ایس ایس جی کی ایک کمپنی کو سیاچن میں فلافون اور سیالہ کے علاقوں میں بھارتی فوج کی معاندانہ سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ 16 اگست 1983 میں انہوں نے بھارتی فوج کے لداخ اسکاؤٹس کے کچھ جوانوں کو دیکھا اور ان کی طرف بڑھے، لیکن دشمن باخبر ہو گیا اور بھارتی فوج ایک گولی فائر کیے بغیر وادی نوابرہ کی طرف تیزی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ پاکستانی کمانڈوز کو صرف نگرانی اور دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے مشن پر روانہ کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے بھارتی علاقے میں مداخلت نہیں کی اور ہیڈ کوارٹر سے حکم ملنے پر واپس لوٹ آئے۔ بریگیڈیئر عالم نے اپنی بات مکمل کر لی تھی۔ دونوں اعلیٰ افسران متردد تھے۔ اس علاقے کی جو پوزیشن انہیں بتائی گئی تھی اس نے خصوصاً ڈی جی صاحب کو زیادہ متاثر کیا تھا۔ اوکے جنٹلمین، جی ایچ کیو جانے کی تیاری کریں، میں کمانڈر ان چیف صاحب کو مطلع کر دوں گا، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور دونوں بریگیڈیئر صاحبان اپنے کاغذات سمیٹتے باہر آ گئے۔ جنرل صاحب شب زندہ دار تھے۔ تہجد کی نماز کا ان کا معمول تھا اور وہ صبح بہت جلدی اٹھنے کے عادی تھے، کیونکہ وہ تہجد کا سلسلہ نماز فجر تک جاری رکھتے تھے۔ اس وقت جنرل صاحب اپنے اللہ کے حضور سربہ سجود تھے جب ان کے بیڈ روم میں موجود ہاٹ لائن کا بزر بجنے لگا۔ نوافل مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف ڈی جی صاحب ان سے مخاطب تھے، جنہوں نے رات کے اس پہر انہیں ڈسٹرب کرنے پر معذرت کی، کیونکہ ڈی جی صاحب کو علم تھا کہ کمانڈر ان چیف اس وقت نماز تہجد میں مصروف ہوں گے، جس کے بعد فوری اہم میٹنگ کی درخواست کر دی۔ آ جائیے، میں منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون رکھ دیا اور نوافل میں مشغول ہو گئے۔ دعا کرنے کے بعد جنرل صاحب نے انٹرکام پر اپنے ہیڈ کوارٹر کو کچھ ہدایات دیں اور اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ سامنے برآمدے کے ساتھ گاڑی انہیں لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ جنرل صاحب اگلے 15 منٹ کے بعد جی ایچ کیو میں موجود تھے۔ ان کی آمد کے بمشکل 4-5 منٹ کے بعد ہی ڈی جی انٹیلیجنس بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ رات کے آخری پہر میں کمانڈر ان چیف اور ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس کی آمد نے یہاں ہائی الرٹ کر دیا تھا۔ جس ساؤنڈ پروف کمرے میں یہ اہم میٹنگ جاری تھی، وہاں انسانی وہم و گمان میں آنے والا ہر ممکن سیکیورٹی بندوبست تھا۔ کمانڈر ان چیف کے ساتھ نارتھ ایریا کے کمانڈنٹ بھی موجود تھے، جنہیں ڈی جی انٹیلیجنس کی درخواست پر بلایا گیا تھا۔ ایک لمحہ توقف کیے بغیر ڈی جی صاحب نے بریگیڈیئر منظور کو ایجنٹ پرمود کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا، جنہوں نے مکمل جزیات کے ساتھ رپورٹ پیش کر دی۔ کمانڈر ان چیف اور کمانڈنٹ نارتھ ایریا بڑی توجہ اور انہماک سے ان کی باتیں سنتے رہے، جس کے بعد بریگیڈیئر عالم نے انہیں ماضی کے حوالے سے مختصر بریفنگ دی۔ آل رائٹ، ان کی بریفنگ کے خاتمے پر جنرل صاحب نے اطمینان سے کہا، آئیے نماز ادا کر لیں۔ اذان کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ تمام افسران نے اسی حال کمرے کے کونے میں جنرل صاحب کی امامت میں نماز ادا کی۔ جنرل صاحب نے بڑے درد دل سے ملک کی سلامتی کی دعا مانگی تھی۔ ان کے سامنے چائے پہنچ چکی تھی اور اب کمانڈنٹ ناردرن ایریا بریفنگ دے رہے تھے۔ انہوں نے بریگیڈیئر عالم کے خدشات اور ماضی کے واقعات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی دانست میں ایجنٹ پرمود کی یہ رپورٹ صحیح ہے، کیونکہ دشمن سے کچھ بھی توقعات کی جا سکتی تھی۔ ناشتہ سب نے اکٹھے ہی کیا، جس کے بعد انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اپنی ٹیم کے ساتھ واپس چلے گئے، جبکہ کمانڈر ان چیف نے فوراً ہی اہم اجلاس طلب کر لیا تھا۔ رات دیر گئے شروع ہونے والا یہ اجلاس دوپہر کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ جنرل صاحب نے موقع پر ہی ہدایات جاری فرما دی تھی۔ انہوں نے صورتحال سے مکمل باخبر رکھنے کی ہدایت کے ساتھ اپنے معاونین کو ان کے مشن کی طرف روانہ کر دیا۔ کیپٹن عارف نے سکردو سے ہیلی کاپٹر اڑایا تو سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ایلوٹ 3 نامی اس ہیلی کاپٹر کو وہ اصولی طور پر 16,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر نہیں اڑا سکتا تھا، لیکن آج اسے ایک ناقابل یقین مہم سر کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس نے اپنے سامنے موجود مختلف ڈائلوں کو قطعاً نظر انداز کر کے اس مشن کو انجام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ ایوییشن ہی کے ایک جہاز کے ذریعے یہاں پہنچا تھا، جہاں سے اب ہیلی کاپٹر پر اپنے مشن کی طرف گامزن تھا۔ راولپنڈی میں اسے ایک ہنگامی مہم انجام دینے کے لیے سٹینڈ 2 کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں۔ سکردو میں بریگیڈیئر صاحب اس کے منتظر تھے۔ بریگیڈیئر نے بڑی خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا،
لیکن کیپٹن عارف کی گہری بادامی آنکھوں نے بریگیڈیئر صاحب کے دور اندر تک جھانک کر ان کے چہرے پر نامحسوس اضطراب کو محسوس کر لیا تھا۔ اسے بریگیڈیئر صاحب کی طرف ایک نظر دیکھتے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں معاملات کچھ زیادہ ہی سیریس ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب اس کا حال احوال دریافت کرتے اسے بریفنگ روم تک لے آئے تھے، جہاں ایک دیوار پر بڑے بڑے نقشے لٹکے ہوئے تھے۔ جینٹل مین، معاملہ کافی سیریس ہے، اس لیے ہم کھڑے کھڑے ہی چائے پیئیں گے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے کیپٹن آفیسر کی طرف دیکھا، جو فوراً ہی کسی کو چائے لانے کے لیے کہتے ہوئے دوسری طرف مڑ گیا۔ بریفنگ روم میں بریگیڈیئر صاحب اور کیپٹن عارف اکیلے تھے۔ کیپٹن عارف، تم ایوییشن کا فخر ہو۔ تمہارے ماضی کی شاندار مہمات کو دیکھتے ہوئے اس خطرناک لیکن ملکی سالمیت کے لیے اہم ترین مہم کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دشمن نے کل پاگل پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیاچن میں اپنی فوجیں اتار دی ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات سے جو اندازہ لگایا گیا ہے، اس کے مطابق ابھی تک انڈین کو سلورو کے دونوں دروں بلا فونلا اور سیالہ پر اپنی فوجیں اتار چکے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے بریفنگ روم میں ایک لمبی میز پر پہلے سے بچھائے ہوئے نقشے پر مختلف جگہ پر انگلی رکھ کر ان مقامات کی نشاندہی کی جہاں ان کے اندازے کے مطابق بھارتی فوجیں اتر سکتی تھیں۔ کیپٹن عارف بڑے غور سے اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں ان راستوں اور پہاڑیوں کو محفوظ کر رہا تھا جن پر بریگیڈیئر صاحب نے انگلی رکھ کر نشاندہی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ساتھی کیپٹن عارف کو بایونک مین کہا کرتے تھے۔ اس نے بلا کا ذہن پایا تھا۔ مشکل ترین پہاڑی راستے اسے چند منٹوں میں ازبر ہو جایا کرتے تھے، اور بڑے سینئر پائلٹ جو ان خطرناک پہاڑی راستوں میں نقشے کی مدد سے سفر کرتے تھے، حیران رہ جاتے جب وہ اپنی سیٹ سنبھالنے کے بعد نقشہ ایک طرف رکھ دیا کرتا تھا۔ مائسن، تمہیں آج اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تمہیں اس علاقے پر پرواز کر کے دشمن کی پوزیشنوں کی رپورٹ کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بخیر و عافیت واپس بھی آنا ہے، کیونکہ ابھی تمہارے کرنے والے بہت سے کام باقی ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سر۔ کیپٹن عارف کے لہجے کے اعتماد نے بریگیڈیئر صاحب کو حیران کر دیا۔ آج تک شاید کسی پائلٹ کو انہوں نے ان دروں پر ہیلی کاپٹر اڑانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ شاید اس کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ ایک عرصے سے ناردرن کمانڈ سے منسلک ہونے اور اپنی سروس کا بہت زیادہ عرصہ ناردرن لائٹ انفینٹری میں گزارنے کی وجہ سے بریگیڈیئر صاحب کو یہاں کے خطرناک راستوں اور تباہ کن موسم کا بخوبی اندازہ تھا۔ وہ جانتے تھے ان راستوں پر پرواز کرنا موت سے خواہ جنگ چھیڑنے کے مترادف ہے، لیکن کیا مجال جو کیپٹن عارف کے لہجے میں انہیں ذرا سا خوف دکھائی پڑا ہو۔ وہ ایسے پر اعتماد ہو کر بات کر رہا تھا جیسے سیاچن کے بجائے کسی نمائشی میدان پر پرواز کرنے جا رہا ہو۔ آل رائٹ، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب نے، جو اب اس کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں چائے کے مگ پکڑے ایک کونے میں دھری آرام دہ کرسی پر بیٹھ چکے تھے، مضطرب ہو کر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ اس دوران وہ اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں کیپٹن عارف کو اس علاقے کے موسم اور مزاج سے آگاہ کرتے رہے تھے۔ سر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، بشرط زندگی آپ کی توقعات پر پورا اتروں گا۔ پاکستان آرمی نے مجھے اس مہم کے لیے منتخب کیا۔ آپ کا شکریہ، میں اسے اپنا فخر سمجھوں گا۔ اس نے چائے کا خالی مگ سامنے دھری میز پر رکھتے ہوئے کہا، کم آن، بریگیڈیئر صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کے تعاقب میں باہر آ گئے۔ بریگیڈیئر صاحب کی جیپ میں بیٹھ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہاں موجود پائلٹ کا خصوصی گرم لباس پہننے کے بعد اب ہیلی پیڈ کی طرف جا رہا تھا، جہاں ایک ایلیویٹ 3 ہیلی کاپٹر اس کا منتظر تھا۔ ہیلی کاپٹر کی چیکنگ اور ری چیکنگ کے مراحل یہاں پہلے سے موجود ایوییشن کے ماہرین کر چکے تھے۔ اب وہ پرواز کے لیے تیار تھا۔ اس ہیلی کاپٹر میں خصوصی طور سے تصاویر اتارنے والے کیمرے نصب کیے گئے تھے تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھا جائے۔ کیپٹن عارف سے کہا گیا تھا کہ وہ دشمن کی مختلف پوزیشنوں کی تصاویر اتارنے کی کوشش کرے۔ بریگیڈیئر صاحب، جو خود اپنی جیپ چلا کر یہاں تک پہنچے تھے، سارے راستے کیپٹن عارف پر قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتے آئے تھے۔ دونوں جیپ ایک طرف کھڑی کر کے نیچے اتر آئے۔ کیپٹن عارف سے بغل گیر ہوتے ہوئے انہوں نے گرم جوشی سے اسے الوداع کہا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ یہاں موجود باقی ماہرین، جنہوں نے ایک میجر صاحب کی نگرانی میں 2-3 مرتبہ ہیلی کاپٹر کے انجنوں کی کارکردگی چیک کی تھی،
ایک طرف قطار بنا کر مؤدب کسی اگلے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ کیپٹن عارف نے ان سب سے باری باری ہاتھ ملا کر ان کی نیک تمنائیں اور دلی دعائیں وصول کیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پائلٹ سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کر چکا تھا۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے بھی تمام پرزوں کی کارکردگی چیک کی۔ اگلے ہی لمحے اپنے ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کے مخصوص اشارے سے اس نے اپنے ہونٹوں پر دعائیں اور آنکھوں میں امیدوں کی جوت جگائے وہاں موجود افسران اور جوانوں کو الوداع کہا اور ہیلی کاپٹر کو اوپر اٹھا دیا۔ جیسے جیسے ہیلی کاپٹر بلند ہو رہا تھا، بریگیڈیئر صاحب اور دوسرے جوانوں کی دلی دعائیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اگلے چند لمحوں بعد کیپٹن عارف ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بریگیڈیئر صاحب فوراً پلٹے اور اب وہ خود وائرلیس روم میں موجود تھے، جہاں سے کیپٹن عارف کا رابطہ براہ راست ان سے قائم تھا۔